बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों और साथियों, मैं आप सबका हुस्न इस्तकबाल करता हूँ मनहज सलफ़ के बुनियादी उसूल इस सीरीज़ में, जो कि आज का हमारा 12वां लेसन और आखिरी लेसन है इस सीरीज़ का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम मनहज सलफ़ पे कायम व दायम रहें जब तक कि हम अल्लाह से मुलाकात न कर लें। इब्तिदाई तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ये फ़ज़ल व करम रहा कि ये सारा सीरीज़ हम मुकम्मल करने के आखिरी कड़ी पर है। तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये मौका दिया, और साथ ही साथ हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमें मज़ीद यानी कि जो है कुरान और सुन्नत समझने और उस पर अमल करने की और उसे सीखने सिखाने के जो है मज़ीद मौके अता फरमाए। साथ ही साथ हमें कुरान और सुन्नत पर कायम रखे जब तक कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जाकर के मुलाकात ना कर लें। मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों और माओ और बहनों, इंशाअल्लाह आज के इस दर्स में, जो कि आखिरी दर्स है, हमने जैसे कि बयान किया चुनिंदा मसाइल आपकी खिदमत में रखी जाएंगी। पहला पहला जो मसला जो आपकी खिदमत में मैं रखूंगा वो ये है कि सलफ़ की दावत सच्चाई और ईमानदारी पर मबनी है। ये एक अहम तरीन उसूल है जो कि सलफ़ की दावत के ताल्लुक से जो है यानी कि या सलफ़ की दावत से जो है जुड़ी है। नंबर दो, आखिरत में रग़बत कैसे हासिल होगी, या तभी हासिल होगी जब दुनिया की ज़िंदगी में या दुनियावी ज़िंदगी में ज़ुहद को अपनाया जाए। ज़ुहद के ताल्लुक से चंद मसाइल इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में, ज़ुहद और परहेज़गारी जिसे हम कहते हैं, इसके ताल्लुक से चंद मसाइल आपकी खिदमत में रखे जाएंगे। साथ ही साथ उम्दा अखलाक और किरदार की तरफ दावत देना, ये भी सलफ़ के उसूलों में से एक अहम उसूल है। इमामत सब्र और यकीन से हासिल होती है, ये भी एक उसूल है जो आपकी खिदमत में रखी जाएगी। काफिरों के कई अक़साम या कई उनकी किस्में हैं, उस पर भी रोशनी डाली जाएगी। फिर आखिर में उम्मत में इफ्तिराक या तफरका जो पैदा होता है उसके ताल्लुक से चंद मसाइल आपकी खिदमत में रखेंगे, और फिर हमारी इस सीरीज़ को हम चंद अहम नसीहतों के साथ इस सीरीज़ को हम ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। याद दिला दूं कि आप अटेंडेंस अपनी इस लिंक पर जाकर के कर सकते हैं, studysunnah.com/attend, studysunnah.com/attend पर जाकर जो है आप इस अपने आप को जो है रजिस्टर कर सकते हैं। ये लिंक जो है मैंने चैट में डाल दिया है, इस लिंक पर आप जाकर के जो है रजिस्टर कर सकते हैं। इब्तिदाई तौर पर जो पहला हमारा प्रिंसिपल आज का है, प्रिंसिपल नंबर 48, सलफ की दावत लोगों को सच्चाई और ईमानदारी के साथ नसीहत करने पर मबनी है। फरमाया अन्ना मिनहाजिहिम अत्तआमुलु मअल खल्क बिस्सिद्क़ि वल अमानति वन नुस्ह, कि सलफ का मनहज या उनके तरीके में से ये है कि मखलूकों के साथ या खल्क के साथ या लोगों या इंसानों के साथ जो है सिद्क़ व अमानत के साथ और नसीहत जो है देने पर मबनी है। सिद्क़ व अमानत, सिद्क़ कहते हैं सच्चाई को, सिद्क़ कहते हैं सच्चाई को, कि आपकी दावत सच्चाई पर मबनी है। ये जब मैं कहूँ कि आपकी दावत सच्चाई पर मबनी है, ये बहुत अहम तरीन उसूल है। वो इसलिए क्योंकि सलफ़ की दावत कुरान और सुन्नत की हकीकी दावत और उसकी हकीकी नुमाइंदगी करती है। तो लिहाजा वो सच्चे हैं अपनी दावत में, अपनी दावत में वो सच्चे हैं, अपनी दावत में वो सच्चे हैं इस हिसाब से क्योंकि उसमें कोई झूठ मिलाने की जरूरत ही नहीं। यानी मिसाल के तौर पर कोई इंसान एक जेन्युइन प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई एक हकीकी प्रोडक्ट बेच रहा है, तो क्या उसे कुछ कहने की या यानी कि मिलावटी बातें कहने की या फिर लोगों को धोखेबाजी करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। जब आपका प्रोडक्ट जो है 100% जेन्युइन है, जब फॉर एग्जाम्पल आप जो है 100% प्योर कोई चीज बेच रहे हैं, तो वहां पर आपको कोई मिलावट, कोई भी मुदाहनत या किसी भी किस्म की जो है शुगर कोटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। यही जो है, यही हाल सलफी दावत का है कि ये दावत जो है प्योर और प्रिस्टाइन, बहुत ही पाक और बहुत ही साफ जो है ये दावत है, जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान से जमीन पर उतारा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दावत को हम तक पहुंचाया, सलफ़ सालेहीन ने इस दावत को आगे बढ़ाया, और उन्हीं से हम लेते हैं। हमारा सिलसिला भी जो है बहुत ही मजबूत और बहुत ही जो है उम्दा और आली है, और इस सिलसिले से हम अल्लाह रब्बुल इज्जत तक पहुंचते हैं और उससे अल्लाह के भेजे गए इस दीन को हम अमल में लाते हैं। तो यहाँ पर सच्चाई जो है हर मोड़ पर आपको नजर आएगी। सलफी दावत में कोई धोखेबाजी, कोई दो नंबरी करने की जरूरत नहीं है, इस हिसाब से कि आप अगर अहले बातिल को देखेंगे तो वो अपनी बातिल अकीदे को राइज करने के लिए, अपने गलत अफकार को जो है लोगों में फैलाने के लिए झूठी बातें वो जो है दीन में लाए गए। और यही सबब था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब जो 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 बातिल हदीसें हैं, जैसे
جسے جو ہے موضوع احادیث کہا جاتا ہے، یہ احادیث کہاں سے آئی؟ یہی لوگوں کی طرف سے آئی جنہوں نے سلف صالحین کے صحیح راستے کو چھوڑ کر کے اپنی غلط دکانیں وہ کھول بیٹھے، اور جب انہوں نے وہ غلط افکار لوگوں میں رائج کرنے کی کوشش کی تو انہیں ضرورت تھی کہ وہ جھوٹ سے اپنی اپنی باطل کو جو ہے پھیلائیں، لہٰذا انہوں نے نہ صرف خود سے جھوٹ کہا بلکہ اس جھوٹ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک منسوب کر دیا، اور ایسا کرنے سے جو ہے انہوں نے اپنے باطل کو رائج کرنے کا جو ہے ایک طریقہ انہوں نے نکالا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے میرے دوستوں بھائیو، سلف کی دعوت میں جھوٹ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی، جھوٹ کی نہیں بلکہ سچائی پر یہ دعوت مبنی ہے۔ نمبر 2، الامانہ یا امانت داری یا ایمانداری سے جو ہے اس دعوت کو جو ہے بڑے یعنی اخلاص کے ساتھ اسے دیا جاتا ہے، وہ اس لیے کیونکہ نبی یا انبیاء کرام نے اس دعوت کو لوگوں تک بڑے امانت داری سے اور اسے ایک فریضہ سمجھتے ہوئے کہ بھئی یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے کہ اس دین کو لوگوں تک جیسے آیا ہے ویسے جو ہے منقول کیا جائے، تو اس امانت کو جیسے انہوں نے سیکھا اپنے علماء سے، اپنے اکابرین سے، اسی امانت کو لے کر کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ سلف صالحین کے تابعدار اس دعوت کو بڑی امانت داری سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اس میں کسی بھی قسم کی جو ہے بے ایمانی ان کے پاس نہیں پائے جاتے، اور اسی طریقے سے نصیحت کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے، لوگوں کی اصلاح کرنا جو ہے ان کا مقصد ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ غور کریں گے کہ سلف صالحین کی جو کچھ بھی دعوت رہی ہے یا جو کچھ بھی وہ دعوت کرتے آئے ہیں، اس دعوت کا محض مقصد یہ ہوتا ہے کہ سلف یعنی کہ لوگ جو ہے سدھر جائے، لوگوں کی نصیحت ہو، لوگوں کی اصلاح ہو، لوگوں کی جو ہے غلطیوں کو جو ہے سدھارا جا سکے، لوگوں کی غلطیوں کو جو ہے سدھارا جا سکے۔ آواز میری آ رہی ہے تو لکھ دے چیٹ باکس میں، کوئی ایک صاحب لکھ رہے ہیں کہ آواز نہیں ان تک پہنچ رہی، اگر آواز آ رہی ہو تو لکھ دے، جزاکم اللہ خیرا۔ جی جی آواز آ رہی ہے، جزاکم اللہ خیرن۔ تو شاید آپ کے کوئی آڈیو سسٹم میں کوئی مسئلہ ہو جس وجہ سے آپ تک نہیں آ رہی آواز، سیدھا کر لیں اسے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نصیحت کرنا بھی جو ہے سلف صالحین کے اہم مقاصد میں سے ایک مقصد ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہاں ایک قول ہے جس میں انہوں نے یا ان سے پوچھا گیا کہ انا ندخل على سلطاننا فنقول لهم خلاف ما نتكلم اذا خرجنا من عندهم، کہا کہ ہم لوگ ہمارے جو سلطان ہیں یا ہمارے جو حکمران ہیں ان کی بارگاہ میں یا ان کی مجلسوں میں کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں یا ان کی تعریفوں میں کچھ ایسی بیان کرتے ہیں، لیکن جب ان کے پاس سے ہم نکل جاتے ہیں تو ہم ان کے خلاف بولنے لگتے ہیں یا ایسی باتیں کرتے ہیں جو بالکل بھی اپوزٹ ہو، جو بالکل بھی جو ہے اپوزٹ ہو ان باتوں کے جو کچھ ان کے سامنے ہم کہتے ہیں۔ تو حکمران کے سامنے وہ ایک بات کہا کرتے تھے اور ان کے پیٹھ پیچھے دوسری بات کہتے، یعنی کہ یہاں پر دغلا پن ہو گیا۔ تو انہوں نے کیا کہا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ کننا نعدها نفاقا، اس کو ہم نفاق میں شمار کیا کرتے تھے، اس طریقے کا عمل ہم نفاق میں شمار کیا کرتے تھے۔ اگر ہماری کوئی بات ہو تو کسی کے سامنے بھی ہم وہی بات کریں گے اور اس کے پیٹھ پیچھے بھی وہی بات کریں گے، ایسا نہیں کہ بھئی وہ سامنے ہے تو اس کو ہم جو ہے مزین اور جو ہے اسے اچھا بیان کر رہے ہیں، پھر وہ آدمی جب چلا جائے تو اس کے خلاف ہم یہ بات بیان کر رہے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان کا قول ہر وقت، ہر زمان اور ہر مکان میں ایک ہی قول ہونا چاہیے، ایک ہی بات اس کی ہونی چاہیے، اپنی بات سے اسے بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر اپنی بات وہ بدلتا ہے تو وہ منافق کے جو ہے منافقوں کی صفتوں میں سے ایک صفت کا حامل ہو جاتا ہے۔ اگلا جو ہمارا پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ وَيَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ لَا تَتِمُ الرَّغْبَةُ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا بِالزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا، فرمایا کہ آخرت میں انسان رغبت پیدا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنے دل میں دنیا سے زہد نہ پیدا کر لے، دنیا سے جو ہے وہ بیزار نہ ہو جائے، دنیا سے جو ہے اس کی رغبت دل میں مٹ نہ جائے۔ زہد کسے کہتے ہیں؟ زہد کا جو یہ لفظ ہے یہ ہے کہ انسان دنیا سے زیادہ اپنے دل کو نہ جوڑ لے، صرف اتنا ہی اس دنیا سے رشتہ رکھے جتنا اسے رکھنے کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے ہم اس دنیا سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے اس دنیا سے ہمارا تعلق جوڑا ہے، مکمل طور پہ بھی اس دنیا سے ہم کٹ نہیں سکتے، اس وجہ سے کیونکہ ہمارا کھانا پینا پہننا اوڑھنا جو ہے اس چیز سے جڑا ہے۔ لہٰذا جتنی ہماری حاجت ہو، جتنی ہماری کفایت ہو، جتنی ہماری جو ہے بیسک یا بیر منیمم جسے ہم کہتے ہیں، جو بیسک ہمارے احتیاجات اور ضروریات ہو، اتنا ہم اس دنیا سے جڑیں گے، اتنا ہم اس دنیا میں لگیں گے اور اتنی دنیا کمانے کے پیچھے جو ہے ہم جائیں گے، اور اس کے علاوہ ہم زیادہ اس دنیا کے پیچھے نہیں دوڑیں گے۔ تو اسے کہا جاتا ہے زہد۔
اگر موقع ملتا بھی ہے کہ انسان کو لگژری میں وہ جائے یا اس طریقے سے جو ہے دنیا کی یہ ملذات یا دنیا کی یہ چمک دھمک کے پیچھے وہ جائے، تو ان چیزوں کو چھوڑنا وہ پسند کرتا ہے۔ دو حالت ہے، ایک تو یہ کہ انسان کو نہیں ملے تو وہ چھوڑتا ہے، دوسرا انسان کے اختیار میں ہو، انسان کو حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے اور اس کے باوجود بھی وہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ درجے کا زہد ہے۔ تو انسان اگر آخرت میں اپنا دل جوڑے رکھنا چاہتا ہے اور آخرت میں جو ہے رغبت پیدا کرنا چاہتا ہے، تو اسے دنیا کی رغبت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، دنیا سے جو ہے رغبت ہٹانے کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ اس رغبت کو ختم نہیں کر دیتا، تب تک وہ آخرت کی رغبت کو پیدا نہیں کر سکتا۔ ممکن ہے کہ تھوڑی بہت رغبت آخرت کی رہے، لیکن اگر دنیا کی رغبت آخرت کی رغبت پہ غالب اور حاوی ہو جائے تو انسان آخرت کی رغبت کو آہستہ آہستہ جو ہے اپنے دل سے ہٹا دیتا ہے، اور اگر آخرت کی رغبت ہٹ جائے تو انسان عبد الدنیا بن جاتا ہے، دنیا کا وہ بندہ بن جاتا ہے، دنیا کی وہ عبادت کرنے لگتا ہے، پیسے کے پیچھے وہ دوڑنے لگتا ہے، اس حد تک کہ جو ہے پیسہ ہی اس کا خدا بن جاتا ہے، اور مال، شہرت، دولت، جو کچھ بھی اس دنیا میں حاصل ہوتی ہو، اس کے پیچھے وہ دوڑتا دوڑتا ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں سورہ انفال کی فرماتا ہے، تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے تم دنیا کے یا تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، اور اللہ رب العزت پیش نظر آخرت ہے، اللہ کے پیش نظر جو ہے آخرت ہے، وہ یا اللہ جو ہے زبردست حکمت والا ہے، بہت ہی عظیم حکمت والا ہے۔ فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس دنیا کی جو ہے چمک دھمک انہیں حاصل ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ آخرت کی کامیابی لوگوں کو حاصل ہو، آخرت کی کامرانی لوگوں کو حاصل ہو۔ تو اگر انسان اس دنیا کو جو ہے ایثار کرے، دنیا کو قربان وہ کرے، دنیا کی اس چمک دھمک کو جو ہے وہ اللہ کے لیے چھوڑ دے اور آخرت کے لیے وہ راغب ہو جائے، آخرت اس کا مقصد اور اس کے جینے کا جو ہے نصب العین بن جائے، تو ایسی صورتحال میں انسان جو ہے کامیاب اور جو ہے انسان آخرت والا ہو جاتا ہے اور دنیا سے زاہد ہو جاتا ہے، دنیا سے جو ہے زاہد ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر امام ابن القیم کا ایک قول ہے، انہوں نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں یا دو نظریے ہیں جس کے رکھنے سے آپ کو آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ دنیا میں جو ہے دنیا سے اپنی رغبت کو ختم کر کے آخرت سے اپنے دل کو جوڑ لیں۔ انہوں نے فرمایا وَلَا يَسْتَقِيمُ الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا إِلَّا بَعْدَ نَظَرَيْنِ صَحِيحَيْنِ۔ فرمایا کہ انسان دنیا سے تب تک زاہد نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں یہ دو نظریے جو ہے ثابت نہ ہو جائے۔ پہلا نظریہ کیا ہے؟ فرمایا النظر فی الدنیا وسرعت زوالها وفنائها، کہ دنیا کی حقیقت کو وہ جان لے کہ کتنی تیزی سے یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، کتنی جلدی اس کا زوال آنے والا ہے، اور کتنی جلدی یہ دنیا کی زندگی فانی ہونے والی ہے۔ اس حقیقت کو انسان اپنے دل میں جان لے اور اس کو جو ہے جوڑ لے۔ جب اس حقیقت کو انسان جان لیتا ہے اور جب اس حقیقت کو انسان جو ہے سمجھ لیتا ہے، تب جا کر کے اس کا پہلا جو نظریہ ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، پہلا جو نظریہ ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، اور پہلا جو پہلو ہے اسے مکمل کر دیتا ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے النظر فی الآخرۃ واقبالها، آخرت اور اس کے قریب آنے پر اس کی نظر رہے کہ روز ہم ایک نہ ایک دن جو ہے آخرت کا سامنا کرنے والے ہیں، اور ایک ایک دن جیسے گزرتا ہے ہم ایک دن اللہ کے اور آخرت کے قریب ہم جا رہے ہیں۔ وہ مجیئها ولا بد، اور یہ بھی اس کے دل میں یقین رہے کہ آخرت آنی ہی ہے، آخرت جو ہے یقینی ہے۔ وہ دوامها، اور آخرت دوام ہے، آخرت کی دیمومہ ہے۔ دیمومہ کسے کہتے ہیں؟ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جو کبھی فنا اور کبھی زائل ہونے والی نہیں ہے۔ تو اگر آپ جان لیں گے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور کتنی تیزی سے یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور آپ یہ بھی جان لیں گے کہ بھائی کس طریقے سے آخرت روز ہمارے قریب آتے جا رہی ہے، اور وہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ بہت لمبی زندگی ہے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں، ایک ایسی زندگی جسے ایٹرنل لائف کہا جاتا ہے، جس کی کوئی انتہا ہو ہی نہیں سکتی۔ جب آپ اس حقیقت کو جان لیں گے تو اس دنیا سے آپ کا دل اٹھ جائے گا اور آپ کا آخرت میں جو ہے دل جا کر کے جڑ جائے گا۔ تو یہ دو مسئلے ہیں آخرت کی آمد اور اس کی ہمیشگی پر ہمیشہ ہمارا جو ہے نظر ہونا چاہیے، یا ہمارا نظریہ بنائے رکھنا چاہیے کہ آخرت آنے والی ہے اور وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دنیا جو ہے یہ وقتی طور پر اس کا یہ ایک مختصر سا مرحلہ ہے، اور اس کے بعد اس دنیا کو چھوڑ کر کے ہمیں جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر کے ہمیں جانا ہے۔
تو جب یہ دو چیزیں ہمارے دماغ میں، دل و دماغ میں بیٹھ جائے گی کہ آخرت سامنے ہے اور آخرت بہت قریب ہے اور آخرت ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے اور دنیا ایک وقتی طور پر جو ہے ہم جس میں جی رہے ہیں اور یہ کچھ دنوں کی جو ہے مہمان ہے اور ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کے ہمیں جانا ہے اور یہ دنیا کسی کے لیے باقی رہنے والی نہیں، کتنا بھی اگر انسان جی لے ایک نہ ایک دن تو اسے یہ ساری چیزیں، یہ ساری دولت شہرت سب کچھ جو ہے چھوڑ کر کے اسے جانا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ معلوم ہوا کہ جو ہے آخرت کی آمد اور دنیا کا زوال، یہ دو چیزوں کا احساس ہمیشہ ہمارے دل میں برقرار رکھنا ہے۔ پھر انہوں نے کہا، یہاں بڑی پیاری ان کی بات ہے اور میں آپ کو ترجمہ کر کے بتا دوں، فَإِذَا تَمَّ هَذَانِ النَّظَرَانِ، اگر یہ دو نظریوں کو انسان اپنے دل میں رکھ لے اور اسے جو ہے اس کو اقرار کر لے، آثر ما يقتضي العقل ایثارہ وزہد فیما یقتضی الزہد فیہ، کہا کہ قربانی وہ اس چیز کی کرے گا جسے قربان کرنا چاہیے اور زہد کرنے لگے گا ان چیزوں سے جس سے زہد کرنے کی ضرورت ہے، یعنی دنیا سے اس کا دل اٹھ جائے گا اور آخرت سے اس کا دل جڑ جائے گا۔ فرمایا فَكُلُّ أَحَدٍ مَطْبُوعٌ عَلَى أَلَّا يَتْرُكَ النَّفْعَ الْعَاجِلَ وَاللَّذَّةَ الْحَاضِرَةَ إِلَى النَّفْعِ الْآجِلِ وَاللَّذَّةِ الْغَائِبَةِ الْمُنْتَظَرَةِ۔ یہ بہت اہم ترین انہوں نے بات کہی ہے، آپ اسے غور سے سنیں اور غور سے اسے جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے فرمایا ہر ایک انسان کے دل میں جلدی آنے والی منفعت اور ہمارے ہاتھوں ہاتھ لگی ہوئی لذت جو ہے اس کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی کہے کہ بھئی آپ کو یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی ایک ایسی چیز دی جائے جو حالی طور پہ آپ کو دی جا رہی ہے اور کہا جائے کہ کیا آپ اس پیسے کو لینا چاہیں گے یا اس چیز کو لینا چاہیں گے جو کہ ابھی فوری طور پر آپ کو حاصل ہوگی، یا 10-15 سال کے بعد اس کے 15-20-50 گنا زیادہ آپ چاہیں گے، تو انسان کی رغبت یہی ہوتی ہے کہ بھئی فی الحال تو اب میں یہ لے لوں، ابھی حالی طور پر جو لذت ہے اسے میں حاصل کر لوں۔ تو یہ انسان کے دل میں یہ فطرت ہوتی ہے کہ جب دنیا کی لذتوں کو دیکھتا ہے، دنیا کے جو مزے ہیں اسے دیکھتا ہے تو اس میں وہ پڑ جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ چلو وقتی طور پر میں یہ مزے حاصل کر لوں، دنیا کے ان لذتوں کو میں حاصل کر لوں۔ لیکن اگر انسان حقیقت کو جانے، انسان دنیا کے، جیسے میں نے دو نقطے بتائے ہیں کہ دنیا زائل ہے اور آخرت آنے والی ہے اور آخرت ابدی زندگی ہے جس کی کوئی اختتام یا انتہا ہونے والی نہیں، تو ایسی صورتحال میں انسان کو ایثار کرنے کا جو ہے موقع ملتا ہے۔ ایثار کا معنی یہ کہ قربانی وہ دینے لگتا ہے اس دنیا کی آخرت کے مقابل، یہ بہت کم لوگوں کو ملتی ہے۔ تو انسانی فطرت کے خلاف ہمیں جانا ہے، ہمیں آج کی کچھ منٹوں والی لذت کو جو ہے اللہ کے لیے قربان کرنا ہے تاکہ آخرت کی ابدی اور بلا انتہا جو لذت اور خوشیاں اور جو آرامی ملنے والی ہے جنت میں، اس کے لیے ہم اس دنیا کے لذتوں کو چھوڑ دیں گے۔ فرمایا یہاں پر الا اذا تبین له فضل العاجل على العاجل، اگر انسان صحیح طور پہ جان لے کہ کون سی چیز اس کے لیے افضل ہے، آخرت کی خیر، آخرت کی جو ہے بھلائی، یا پھر اس دنیا کے ملذات اور اس دنیا کی جو لذتیں ہیں کیا اس کے لیے خیر ہے، وقویت رغبته فی الاعلی الافضل، اگر وہ اس حقیقت جان لے تو سب سے بہترین چیز وہ اپنے لیے اختیار کرے گا۔ لیکن اگر وہ اس دنیا کو اختیار کرتا ہے فاذا آثر الفان الناقص كان ذلك لعدم تبين الفضل له، اگر وہ اس دنیا کو اختیار کرتا ہے تو محض اس لیے کرتا ہے کیونکہ اسے صحیح طور پر آخرت کی فضیلت نہیں معلوم پڑی ہے، آخرت کی عظمت اسے نہیں دماغ میں اس کے آئی ہے۔ وَإِمَّا لِعَدَمِ رَغْبَتِهِ فِي الْأَفْضَلِ، یا تو یہ کہ اسے بہترین چیز پسند نہیں اور اپنے لیے وہ بھلائی نہیں چاہتا، ایسا انسان احمق انسان کہلایا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الْأَمْرَيْنِ يَدُلُّ عَلَى ضِعْفِ الْإِيمَانِ، یہ دونوں کے دونوں مسائل ایمان کی کمی کا جو ہے کمی کی دلیل دیتی ہے۔ اگر انسان جو ہے اس بات کو جاننے کے باوجود اس دنیا کو اختیار کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آخرت افضل ہے، وہ جانتا ہے کہ آخرت اس کے لیے بہتر ہے، پھر بھی دنیا کو اختیار کرتا ہے، تو یہ اس کے کمزور ایمان کی دلیل ہے۔ اور اگر وہ نہیں بھی جانتا تو اس کا عقل جو ہے ٹھکانے پر نہیں، اگر جو ہے وہ جان بھی لے تو اس کا عقل جو ہے ٹھکانے پر نہیں، اس لیے کیونکہ آخرت کی جو زندگی ہے، آخرت کا جو سکون اور آرام ہے وہ بہتر ہے اس وقتی یعنی لذت کے لیے، جس کے مقابل آخرت میں عذاب جہیم اللہ رب العزت نے جو ہے تیار کر رکھا ہے، ایک ایسا دردناک عذاب جو کہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو کون سی چیز بہتر ہے انسان اپنے لیے اختیار کر لے، ایک مختصر سی جو ہے لذت اور ہمیشہ کا عذاب، یا پھر مختصر سی تکلیف اور اس کے مقابل ہمیشہ ہمیش کا سکون اور ہمیشہ ہمیش کا آرام جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔
اگلا ہمارا قاعدہ جو ہے زہد کے تعلق سے ہے، اس کے تعلق سے فرمایا انہم یقرون انہ یقع الغلط فی مفہوم الورع من ثلاث جہات۔ چنندہ ایسا مسائل ہے جس میں جو ہے زہد کو لے کر کے اکثر لوگ غلط فہمیاں یا پرہیزگاری میں جو ہے کچھ لوگ غلط فہمی جو ہے ان کی حاصل ہوتی ہے۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ صرف حرام چیزوں سے لوگ پرہیز کرنے کو جو ہے پرہیزگاری سمجھتے ہیں، صرف حرام چیز کو چھوڑ دینا، یعنی کوئی چیز اللہ نے حرام کی ہو اس کو چھوڑ دینا، اسی کو وہ پرہیزگاری سمجھتے ہیں۔ اور جو کچھ اللہ نے واجب کیا ہو اس میں وہ ڈھیل کرتے ہیں، یا پھر اس میں جو ہے وہ اہتمام اپنا نہیں دکھاتے، وہ اسے جو ہے اس میں ان کا اہتمام نہیں دکھتا۔ تو یہ غلط بات ہے۔ پرہیزگاری کے دو پہلو ہیں۔ پرہیزگاری یہ ہے کہ اللہ نے جو حرام کیا ہے اس سے دور جانا، اور اللہ نے جو مکروہ یا ناپسند کیا ہے اس سے دور ہو جانا، ساتھ ہی ساتھ اللہ نے جو فرائض ہم پہ واجب کیے ہیں اسے بجا لانا، اور ساتھ ہی ساتھ ان سنتوں کو یا ان چیزوں کو جس میں رغبت دلائی گئی ہے یا اسے مسنون اور مستحب کہا گیا ہے، ان چیزوں کے طرف زیادہ سے زیادہ جو ہے عمل کرنا، یہ دونوں کا بیلنس کرنا جو ہے ضروری ہے، یہ دونوں کا بیلنس کرنا ضروری ہے، یہ دونوں کا بیلنس ہونا جو ہے ضروری ہے۔ تو اگر انسان صرف حرام چیزوں سے پرہیز کرنے کو جو ہے دین سمجھتا ہے، اور حلال یعنی جو واجبات ہے ان چیزوں میں جو ہے وہ اہتمام نہیں دکھاتا، ایسا انسان، خوارج کی ان کی جو ہے مثال دی گئی ہے کہ خوارج نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ وہ لوگ کس چیزوں سے ڈرتے تھے؟ حرام چیزوں سے ڈرتے تھے، اور اس حد تک وہ جو ہے لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے اور خود بھی ڈرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے جو واجبات دیے ہیں ان چیزوں پہ ان کا اہتمام ضائع ہو گیا۔ اور رافضہ کا بھی یہی حال تھا، انہوں نے جو ہے چنندہ چیزوں کو لے کر کے جو کہ حرام کردہ چیزیں اس کو انہوں نے پکڑ لیا، اور جو ہے آل بیت کا دروازہ انہوں نے لے کر کے کہا کہ ان کے حق میں ہمیں گستاخی نہیں کرنی، یہ نہیں کرنی، وہ نہیں کرنی۔ تو اس طریقے سے لوگوں کو ایک ہی باب میں وہ لے کر کے گئے، اور دوسرا جو باب ہے اسے وہ چھوڑتے گئے۔ تو یہ غلط بات ہے۔ دین میں جو ہے پرہیزگاری کا یہ معنی نہیں کہ صرف حرام سے بچنا ہے، بلکہ جو واجبات ہے اور جو مستحبات ہے اسے کثرت سے کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر انسان جو ہے غلط چیزوں سے بچتا ہے، لیکن اس پر جو اللہ نے واجب کردہ چیزیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر پڑوسیوں کے حقوق ہے، والدین کے حقوق ہے، اور رشتہ داروں کے حقوق ہے، یہ سارے کے سارے حقوق کو وہ کیا کرتا ہے؟ ضائع کرتا ہے، یہ سارے کے سارے حقوق کو وہ ضائع کرتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا جو مسئلہ ہے پرہیزگاری کو لے کر کے، کہ بغیر صحیح دلیل کے چیزوں سے پرہیز کرنا، جبکہ دین میں ان چیزوں سے پرہیز کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایک ایسی چیز ہے جسے انسان خود ایسے ہی جو ہے اپنے عادات اور اپنے تقالید اور اپنے جو ہے سوسائٹی کے یعنی کہ رہن سہن کے طریقوں سے لے کر کے اسے غلط سمجھ بیٹھتا ہے، بلکہ شریعت میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر بھی یہ غلطی ہوتی ہے کہ لوگ پرہیزگاری میں ایسی چیزوں سے پرہیز کرنے لگتے ہیں جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، شریعت نے اس سے آپ سے مطالبہ ہی نہیں کیا کہ آپ کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، لوگ اس سے بچنے لگتے ہیں اور اسے غلط سمجھنے لگتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیز غلط ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہوتی ہے کہ اس سے کہیں شریعت نے منع ہی نہیں کیا۔ تو جب کبھی آپ پرہیزگاری اختیار کرنا چاہتے ہو، جب کبھی آپ اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑنا چاہتے ہو، تو آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ مستند حدیثوں سے یا قرآن سے جو ہے اس چیز کی دلیل ثابت ہے، ورنہ ایسے ہی چیزوں کو چھوڑتے رہنا یہ سمجھ کر کے کہ یہ گندی ہے یا یہ خراب ہے یا اللہ کو یہ ناپسند ہے، بلا اس کے کوئی دلیل کے یہ چیز غلط ہے۔ اللہ کو کوئی چیز ناپسند ہو یا نہ ہو، اس کی دلیل ہونی چاہیے، اگر دلیل نہیں تو وہ چیز ناپسند نہیں کہلائی جا سکتی۔ اب اگلا مسئلہ ہے اخلاق کے تعلق سے، کہ قرآنی عمدہ اخلاق و کردار کی طرف دعوت دینا سلف صالحین کے عقیدے میں سے ایک اہم ترین عقیدہ ہے۔ انہم یدعون الی ما دعا الیہ القرآن من مکارم الاخلاق، جیسے کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے عظیم ترین جو ہے یعنی کہ اخلاق رکھے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے۔ کوئی اگر جاننا چاہتے ہیں کہ نبی کے کیسے اخلاق تھے تو وہ جا کر کے قرآن پڑھ لے، قرآن میں جو کچھ بھی ہدایات اور اخلاق دیے گئے ہیں ان اخلاق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق بنائے ہوئے تھے۔ جیسے کہ یہ پیاری آیت جو ہے سورہ اعراف کی آپ کے سامنے ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، یہ بہت عظیم ترین اخلاق کا سبق سکھاتی ہے یہ آیت، جس میں اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ درگزر کرتے کو جو ہے تھام لیجئے، لوگوں کو معاف کرنا اپنا شیوا بنا لیجئے، اور بھلی بات کا حکم دیتے رہے، وامر بالعرف، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے رہے،
وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے اعراض کرے، جاہلوں سے اپنا منہ پھیر لے، ان کے منہ نہ لگے، ان سے جو ہے اپنا رابطہ نہ رکھے۔ سبحان اللہ۔ یہ تین چیزیں ہیں جس کا ذکر اس آیت میں آیا ہے کہ لوگوں کو معاف کیا کرو، لوگوں سے جھگڑا نہ کیا کرو، لوگوں سے لڑ جھگڑ نہ بیٹھو، لوگوں کو معاف کر دو، لوگوں کو عفو درگزر کیا کرو، اور اس کے بعد وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، لوگوں کو معروف کی طرف جو ہے بلاؤ، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ، تو اعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے جو ہے اپنا منہ پھیر دو، جاہلوں سے جو ہے اعراض کرو۔ تو یہ ایک آیت ہے جو دیگر آیتیں قرآن میں جو ہے پائی جاتی ہے، کئی ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العزت اچھی اچھی جو ہے اخلاق اور کردار کا جو ہے سبق ہمیں سکھلاتا ہے، ان میں سے یہ ایک اہم ترین آیت ہے جس میں اللہ رب العزت ہمیں اخلاق کا جو ہے سبق دے رہا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کو قرآنی اخلاق بنائے، اور یہی سلف کی دعوت تھی کہ لوگوں کو اصلاح کرتے وقت قرآن کو اپنا مصدر بناتے ہوئے اخلاق کی طرف دعوت دیا کرتے تھے۔ اگلا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ وَيَعْتَقِدُونَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الْإِمَامَةَ فِي الدِّينِ مَوْرُوثَةٌ عَنِ الصَّبْرِ وَالْيَقِينِ، کہ اگر انسان کو امامت حاصل کرنی ہو اور اسے صدارت حاصل کرنی ہو تو اسے صبر اور یقین دونوں کو جو ہے تھامنا ضروری ہے۔ اگر وہ صبر و تحمل نہیں کر سکتا اور اگر اس دین پر اس کا یقین نہیں پایا جاتا تو ایسا انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، ایسا انسان جو ہے اسے اللہ رب العزت امامت اور اسے فوقیت جو ہے نہیں دینے والا۔ تو معلوم یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر امامت حاصل کرنی ہو تو صبر و یقین جو ہے لازم ہے، جیسے کہ اس آیت میں اللہ رب العزت سورہ سجدہ کی آیت ہے جس میں فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، کہ اللہ رب العزت نے ہم سے سابقہ جو امتیں آئی ہیں ان میں بھی اللہ نے کچھ لوگوں کو چنندہ جو ہے امام بنا دیا تھا۔ کس کا امام بنایا تھا؟ یہدون بامرنا، لوگوں کو ہدایت کا حکم وہ دیتے تھے، لوگوں کو ہدایت کی طرف وہ بلایا کرتے تھے۔ کب انہیں اللہ رب العزت یہ امامت کا مقام دیا؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کی جو ہے روش اختیار کر لیا اور صبر کو جو ہے اپنا شیوا بنا لیا۔ پھر کیا فرمایا؟ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور اللہ کی آیتوں پر ان کا پورا یقین ہوا کرتا تھا۔ تو اگر اللہ رب العزت یعنی کسی انسان کو کامیاب اور کسی انسان کو جو ہے اقتدار اور کسی انسان کو اتھارٹی جو ہے دینا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس انسان کو جو ہے چاہیے کہ وہ صبر و تحمل کا جو ہے حامل بنے، جیسے کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جیسے کہ جو ہے یعنی کہ اس آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے لوگوں کو ایک دوسرے سے صبر کی تلقین کرنا اور اسی طریقے سے حق کی تلقین کرنے کا حکم دیا ہے، وہی لوگ جو ہے کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، یعنی قسم ہے وقت کی کہ اللہ رب العزت سارے کے سارے لوگوں کو خسارے اور گھاٹے کا جو ہے حامل فرما دیا ہے، کہا کہ جو ہے سارے کے سارے لوگ نقصان میں ہیں، سارے کے سارے لوگ گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے اور اس کے بعد وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین دیتے تھے اور ایک دوسرے کو حق کی طرف دعوت دیتے تھے اور اس پر یقین رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ تو اس آیت میں جیسے سورہ سجدہ کی آیت ہے جس میں فرمایا کہ اگر انسان کو امامت چاہیے، اگر انسان کو جو ہے کامیابی چاہیے اور وہ ایک اچھا داعی و مبلغ بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اسے صبر کا جو ہے یعنی صبر کا حامل بننا اسے ضروری ہے اور اسے بہت عظیم طور پہ جو ہے صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور امام بننے کے لیے آپ کو علم کی ضرورت ہے، علم حاصل کرنے کے لیے بھی آپ کو جو ہے صبر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ وہ انسان علم حاصل کر ہی نہیں سکتا جو بے صبرا ہو، اس لیے کیونکہ یہ علم جو ہے صبر والوں کو حاصل ہوتی ہے، اس پر آپ کو بہت محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس پر آپ کو کئی چیزیں یاد کرنے کی، کئی چیزوں کو سمجھنے کی، کئی سارا وقت لگانا، کئی سارا جو ہے اپنا مال دولت قربان کر کر جو ہے آپ جو اس علم کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جو انسان حاصل کرے اس علم کو وہی انسان صبر سے جو ہے حاصل کرتا ہے اور امام بننے کے لیے جو ہے وہ لائق ہو جاتا ہے، اور پھر اس علم کو حاصل کر کے اس علم پر پورا اپنا یقین لائے، تب جا کر کے اللہ رب العزت اسے ایسا امام بناتا ہے جو دوسروں کو ہدایت دے، جو دوسروں کو ہدایت کی طرف بلائے، جو دوسروں کے لیے جو ہے ایک ہدایت کا سبب بن سکے، جو دوسروں کے لیے ہدایت کا ایک جو ہے سبب بن سکے۔ اب یہاں پر امام ابن القیم فرماتے ہیں، ایک اچھا بہترین ان کا قول ہے جو میں منقول کر رہا ہوں، فرمایا وَأَصْلُ كُلُّ فِتْنَةٍ إِنَّمَا هُوَ مِن تَقْدِيمِ الرَّعِي عَلَى الشَّرْعِ، فرمایا کہ ہر قسم کے فتنے کی جو ہے جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی شریعت پر اپنی رائے کو جو ہے تقدیم کرتا ہے، یعنی اپنی رائے اپنی فکر کو جو ہے تقدیم کرتا ہے،
اور پھر فرمایا والہوى علی العقل، اور اپنی خواہشات کو جو ہے عقل کے اوپر وہ ڈال دیتا ہے، دل کو جو ہے دماغ پر فوقیت دیتا ہے، اور اپنے خواہشات کو وہ ان چیزوں پر فوقیت دیتا ہے جس کی طرف عقل دلالت دیتی ہو، اور عقل جو ہے عقل سلیم جس کی طرف بلاتی ہو۔ فرمایا فالاول اصل فتنة الشبہ، کہ جو انسان اپنی رائے کو شریعت کے اوپر فوقیت دیتا ہے، ایسا انسان شبہے کے فتنے میں پڑ جاتا ہے، ایسا انسان شبہے کے فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ کیوں پڑ جاتا ہے؟ وہ اس لیے پڑتا ہے کیونکہ اس نے اپنی رائے کو جو ہے عقل پر فوقیت دی، اس نے رائے کو اپنی عقل پر فوقیت دی، اس نے رائے کو اللہ کی شریعت پر فوقیت دی، کہنے کا مقصد ہے۔ اسی طریقے سے والثانی اصل فتنة الشہوہ، کہ جو انسان اپنے خواہش کو عقل پر فوقیت دیتا ہے وہ انسان شہوات کے فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ ہم نے آپ کو سابق طور پہ بتایا تھا کہ شبہات کہتے ہیں ڈاؤٹس کو، شبہات کہتے ہیں دین میں کسی بھی قسم کا جو ہے سوال پیدا ہو جانا، یا ایسی چیز دماغ میں آ جانا جو کہ سلف صالحین کے منہج سے نہ ہو، اور شیطان آپ کو اس پہ بھٹکاتا اور گمراہ کرتا ہے، اور آپ کو شرک، بدعت اور خرافات کے راستے پر لے جاتا ہے۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ اپنی رائے کو جو ہے اللہ کی شریعت پر فوقیت دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب انسان اپنی نفس کی ہوا اور اپنے نفس کی خواہش کو جو ہے یعنی عقل سلیم پر فوقیت دیتا ہے، اور عقل جس چیز کی طرف دلالت دیتی ہے اس چیز کو چھوڑ کر اپنی دل کی خواہش پوری کرنے نکلتا ہے، تو ایسا انسان شہوات کے فتنے میں پڑ جاتا ہے، ایسا انسان شہوات کے فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ پھر یہاں پر ایک اہم ترین بات آ رہی ہے، اہم ترین مسئلہ وہ لا رہے ہیں۔ میں نے دو باتیں اس پرنسپل میں بتائی تھی، صبر کرنا اور یقین کرنا۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا فَفِتْنَةُ الشُّبُهَاتِ تُدْفَعُ بِالْيَقِينِ، کہ شبہات یا ڈاؤٹس کا جو فتنہ ہے اسے یقین سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ دین پر اپنے دین کو اور اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا، اپنے عقیدے کو جو ہے اپنے عقیدے کی بنیادوں کو جو ہے مضبوط کرنے سے آپ کو فتنۃ الشبہات سے بچنے کا موقع ملتا ہے۔ پھر فرمایا انہوں نے وَفِتْنَةُ الشَّهَوَاتِ تُدْفَعُ بِالصَّبْرِ، اور شہوتوں کا جو فتنہ ہے اسے صبر سے جو ہے صبر سے بچنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اگر آپ صبر والے ہیں تو آپ اپنے شہوات پہ غالب ہو سکتے ہیں، اپنے دلی خواہشات پر غالب ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ یقین والے انسان ہیں، اس دین پر، اس عقیدے پر آپ کا پورا یقین ہے، بہترین طریقے سے آپ نے اس عقیدے کو سیکھا ہے اور اسے اپنے دل میں بسا لیا ہے، تو پھر کوئی بھی چیز آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ نے اس دین کو صحیح طور پہ سیکھا ہے اور اپنے دل میں یقینی طور پر جو ہے اسے بسا لیا ہے۔ تو یہ چیز بہت اہم ہے۔ اگر آپ کے پاس یقین ہو تو شبہات سے آپ کی نجات ملے گی، اور اگر آپ کے پاس صبر ہو تو شہوات سے جو ہے آپ کو نجات حاصل ہوگی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہی آیت لائی جو میں نے ابھی پڑھ کر کے آپ کو سنایا، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، کہ اللہ رب العزت نے جو ہے ان لوگوں کو امام بنایا تھا جس سے لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، جب انہوں نے صبر کیا اور اس دین کو سیکھا اور اپنے خواہشات کو قربان کیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اس دین کو سیکھ کر کے اسے اپنے دل میں وہ لوگ بسا لیا کرتے تھے اور اسے یقین میں تبدیل کر لیا کرتے تھے۔ تو یہاں انہوں نے کہا فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُ بِالصَّبْرِ وَالْيَقِينِ تُنَالُ الْإِمَامَةُ فِي الدِّينِ، بہت ہی اہم بات انہوں نے کہی کہ صبر و یقین کے ساتھ امامت حاصل ہوتی ہے اس دین میں۔ یاد رکھ لیں کہ صبر اور یقین بہت ہی اہم ترین اصول ہے۔ صبر کرو ہر مصیبت پر، صبر کرو دلی خواہشات پر، اور یقین لاؤ اس دین پر، یقین لاؤ اللہ پر، یقین لاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور ان کے فرمان پر، اور اس پر عمل کرو، اور عمل کرتے کرتے صبر کرو۔ تمہیں اللہ رب العزت اس دین میں ایک بہت بڑا مقام نصیب کرے گا، تمہیں اللہ بہت بڑا امامت والا مقام جو ہے نصیب کرے گا۔ اب آتے ہیں اگلے پرنسپل کی طرف۔ فرمایا کہ کافروں کے کئی ایک درجے ہوتے ہیں، کافر کا ایک درجہ نہیں ہوتا بلکہ ان کی کئی قسمیں ہیں۔ ان الکفار عندهم ليسوا على درجة واحدة في التعامل معهم، جب آپ لوگوں سے معاملہ کریں گے کفار سے تو ان کے کئی درجے ہوتے ہیں، اور ان درجوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اگر یعنی کہ آپ اللہ رب العزت کی جو آیتیں جو انہوں نے بیان کی ہیں قرآن میں کفار کے تعلق سے، تو ان کے تعلق سے جو ہے آپ کو کچھ ایسی آیتیں ملیں گی جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے کافروں کو کئی قسموں میں جو ہے بانٹا ہے۔
اور الگ الگ قسم کے کفار ہوتے ہیں، تو کن کفار کے ساتھ ہمیں کس طریقے کا تعامل اور کس قسم کے کفار کے ساتھ کیسا ہمیں جو ہے معاملہ کرنا ہے، یہ چیز ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم سارے کافروں کو ایک ہی نظر سے دیکھیں گے اور سارے کافروں کو ایک ہی طریقے سے معاملہ کریں گے تو یہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں، یہ قرآن و سنت کا طریقہ نہیں۔ اللہ رب العزت سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے، اس میں فرماتا ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ اور اہل کتاب میں ایسے بھی لوگ پائے جائیں گے جو تم انہیں اگر ان کے پاس جو ہے امانت کے طور پر رکھ دو اور انہیں کوئی بہت بڑا ذخیرہ دے دو اور کوئی ایسی بڑی ذمہ داری دے دو تو وہ جو تمہیں واپس کر دیں گے، پورا پورا واپس لوٹا دیں گے اور یقینی طور پر جو ہے آپ کی امانت کی وہ حفاظت کریں گے۔ اور کچھ ایسے بھی کفار آپ کو پائے جائیں گے کہ اگر 1 روپیہ یا 1 دینار یا ایک ریال آپ انہیں دے دیں، وہ آپ کے ساتھ اس میں بھی جو ہے دغا بازی کرے گا اور آپ کو جو ہے اس میں دھوکے بازی کرے گا۔ تو 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ جو سارے کے سارے کفار جو ہے یعنی ہماری نفرت اور ہمارے بغض کے جو ہے وہ حقدار ہو۔ ہاں یقینی طور پر کفر کے ساتھ ہم نفرت کرتے ہیں، کفر جو ہوتا ہے عمومی طور پر اس سے ہمیں نفرت ہے، لیکن اس شخص کے ساتھ ہم بد سلوکی نہیں کریں گے، اس شخص کے ساتھ جو ہے ہم بد کلامی نہیں کریں گے، بلکہ اس کے ساتھ ہم احسان کریں گے، اس کے ساتھ ہم حسن سلوک کریں گے جو شخص ہمارے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ ہاں ہمیں اس سے دلی کوئی محبت نہیں ہے، دلی کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس کفر ہے، اللہ سے وہ اللہ کا جو ہے وہ انکار کرتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے ساتھ معاملے کی جب بات آتی ہو تو اس کے ساتھ ہم برا معاملہ کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود یہاں فرما رہا ہے کہ کچھ ایسے اچھے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ اچھا معاملہ کریں اور کچھ ایسے برے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ برا معاملہ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ ممتحنہ کی یہ مشہور و معروف آیت ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اس صورت میں جو ہے اللہ یا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں نہیں روکتا ان لوگوں کے تعلق سے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جو ہے یا تم سے کبھی جنگ نہیں جو ہے لڑی ہو اور تمہارے گھروں سے تمہیں جو ہے نکالنے کی کوئی سازش انہوں نے نہ کی ہو۔ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، کہ آپ ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ اور انصاف کا ان کے ساتھ جو ہے معاملہ کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کافر جو آپ سے یعنی قتال کرنے لگتا ہے، آپ سے جنگ لڑتا ہے، آپ کی جو ہے جان لینے کے پیچھے آ جاتا ہے یا آپ سے جو ہے آپ کا قتل کرنے کی جو ہے وہ خواہش رکھتا ہو یا پھر کوشش کرتا ہو، وہ ایک قسم کا کافر ہے۔ اور دوسرا کافر یہ ہے جو آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، جو آپ کے ساتھ مسالمت کرتا ہو اور جو شخص آپ کے ساتھ جو ہے اچھائی سے پیش آتا ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تبروہ وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ تم بھلائی سے پیش آنا اور انصاف کا معاملہ کرنا۔ فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ رب العزت انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، انسان کو چاہیے کہ ہر قسم کا جو کافر ہے اسے اس طریقے کا وہ معاملہ کرے۔ ایک ایسا کافر ہوتا ہے جو آپ کے قریب آ کر کے آپ سے اچھا معاملہ کرتا ہے، تو آپ کو بھی چاہیے کہ اس کے ساتھ آپ جو ہے اچھا معاملہ کریں۔ اور ایک ایسا کافر ہوتا ہے جو آپ سے نفرت رکھتا ہے، آپ کے ساتھ برائی وہ چاہتا ہے اور ہر قسم کی تکلیف وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہے، تو اس کے ساتھ آپ اس طریقے کا جو ہے برتاؤ کریں گے یا اپنے آپ کو کم سے کم اس سے جو ہے دور کر لیں گے۔ اب آتے ہیں ہمارے اس درس کا جو آخری پرنسپل ہے یا ہمارے اس سیریز کا، کہ امت میں افتراق کے تعلق سے چند مسائل آپ کو بیان کرنا چاہوں گا، جس میں اللہ رب العزت واضح طور پر فرما رہا ہے کہ کیا اللہ کی سنت ہے اس امت کو لے کر کے کہ اللہ رب العزت کس طریقے سے اس امت کو تفرقے میں جو ہے یہ امت جب پھیلتی ہے یا پڑتی ہے تو اس کا کیا جو ہے نتیجہ یا اس کا کیا سبب ہے، کیوں اللہ رب العزت نے اس طریقے سے امت کو جو ہے افتراق میں یا گروہوں میں جو ہے بانٹا ہے۔ فرمایا فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين۔ سورہ ہود کی آیت ہے۔ آپ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر رہے ہیں کہ
جو سابق امتیں گزری ہیں، جو آپ سے پہلے جو قومیں آئی ہیں، ان کے درمیان بھی اللہ رب العزت نے ایسے لوگ رکھے ہیں جو جو قوم کو جو ہے اپنی قوم کو برائیوں سے روکتے تھے. ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا منهم ممن انجينا منهم، کہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو فساد سے بچے، بہت کم ایسے لوگ ہیں جو فساد سے جو ہے بچ سکے، لیکن ان کی زیادہ تر تعداد جو ہے برائی میں جاتی رہی، زیادہ تر لوگوں نے جو ہے غلط راستے کو اختیار کیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت ہی میں نہیں بلکہ آپ کی امت سے پہلے بھی جو امتیں آئی ہیں، سارے کے سارے امتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس دین کو بھیجا، خیر کو بھیجا، قرآن و سنت کو بھیجا، لیکن اس کے باوجود حق کے تابع دار بہت ہی بہت کم رہے ہیں، بہت ہی بہت کم رہے ہیں. اکثر لوگ جو ہے حق کو چھوڑ کر کے باطل کی طرف جانے کے جو ہے انہوں نے اپنے لیے باطل کو جو ہے اختیار کیا ہے، اپنے آپ کے لیے جو ہے غلط راستے کو انہوں نے اختیار کیا ہے. فرمایا یہاں پر الا قلیلا ممن انجینا منهم، بہت کم ایسے خوش نصیب لوگ تھے جسے اللہ رب العزت نے نجات نصیب کی ہے. واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ، اور جو ظالم لوگ تھے انہوں نے جو ہے اس دنیا کی پیروی کی، اور اس دنیا میں جو کچھ بھی لذتیں پائی جاتی ہے، جو عیش و آرام پایا جاتا ہے، ان چیزوں کے پیچھے وہ دوڑتے رہے. وکانوا مجرمین، اور یہ سب کے سب مجرم تھے، یہ سب کے سب مجرم تھے. اسی طریقے سے سورہ ہود کی آیت ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، کہ یعنی اسی آیت کے بعد کی جو آیت ہے اس میں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اللہ رب العزت وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى، کبھی بھی وہ کسی بستی کو یا کسی مقام کو ہلاک نہیں کرتا اور ظلم ان پر نہیں کرتا. وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور ان کے درمیان اصلاح کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں. تو اللہ کے عذاب سے بچنا اگر ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ اصلاح کرتا رہے. گناہیں تو ہوتی رہیں گی لیکن ان گناہوں سے لوگوں کو روکتے بھی رہنا چاہیے، اس لیے کیونکہ اگر پورے گناہوں کو اگر انسان مکمل طور پر جو ہے کرتا رہتا ہے اور کوئی ان گناہوں کے خلاف بولنے والا اگر کوئی نہیں پایا جاتا کسی امت میں، تو ایسے لوگ ہلاک و برباد ہو جائیں گے. کیوں؟ اس آیت میں اللہ نے کہا اللہ ایسے قوم کو کبھی ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان لوگوں میں مصلحین پائے جاتے ہوں. اور اللہ نے یہاں پر صالحین نہیں کہا، نیک بندے نہیں کہا، مصلحین کہا. مصلحون کون ہے؟ یہ مصلحون جو لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں. لوگ جب غلطی کرے تو ان کی اصلاح کرتے ہیں، انہیں اچھائی کی طرف بلاتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں کہ جہاں کہیں کچھ غلط ہو رہا ہو تو ہمیں چاہیے کہ اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش کرنا چاہیے، بہت بہترین انداز میں، حکمت کے ساتھ، اچھے طریقے سے، سنت کے طریقے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی انداز کو لے کر کے جو ہے ان چیزوں کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر آپ خاموش بیٹھ جائیں گے اور سارے دیگر لوگ ایک دوسرے کی غلطیوں پہ اور ان کے جو ہے گناہوں پر خاموش ہو جائیں گے تو اللہ کا عذاب ایسے لوگوں پر آ کر کے ٹوٹ پڑتا ہے. پھر اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو سارے کے سارے لوگ، تمام انسانیت کو اللہ رب العزت ایک ہی امت بنا دیتا، یعنی سب کو جو ہے ہدایت پر لا لیتا. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ اختلاف کرتے رہیں گے. لوگ حق و باطل پر اختلاف کرتے رہیں گے، کچھ لوگ حق پر ہو گئے اور کچھ لوگ باطل پر ہو گئے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا نظام ہے اس دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے رسولوں کو بھیج دیا، کتابوں کو بھیج دیا، اور پھر کچھ لوگ اس حق کو قبول کرنے والے ہو گئے اور کچھ لوگ اس حق کے خلاف جانے والے ہو گئے. یہ اس دنیا کا نظام ہے، یہ اس دنیا کا سسٹم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور اس دنیا کو پیدا کیا. ورنہ اگر اللہ رب العزت چاہتا، جیسا یہاں پر بیان ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ رب العزت چاہے تو سارے کے سارے لوگ ہدایت پر آ جائے اور سارے کے سارے لوگ ہدایت یافتہ ہو جائے. لیکن یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ لوگ اختلاف کریں گے حق و باطل کے معاملے پر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من رحم ربک، بہت کم لوگ ہیں جس پہ اللہ کی رحمت جو ہے طاری ہو جائے اور جس پر اللہ رحم فرما لے. ایسے ہی لوگ ہیں جو آخرت میں جو ہے فلاح اور کامیابی پاتے ہیں. اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی لیے اللہ نے ان لوگوں کو پیدا کیا تاکہ کچھ لوگ حق کو قبول کرے اور کچھ لوگ اپنے ہی غلطی اور اپنے ہی خواہش نفس کی وجہ سے جو ہے باطل کو اختیار کریں گے اور اپنی ہلاکت کا وہ سبب خود بنے. اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، کیونکہ پچھلی آیت میں کیا فرمایا کہ کسی پر اللہ ظلم کرتے ہوئے جو ہے انہیں ہلاک نہیں کرے گا. اللہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. لہٰذا اللہ رب العزت نے حق کو واضح کر دیا
اور اختلاف کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، تو جو چاہے حق کے دروازے کو کھٹکھٹائے اور حق کو قبول کر لے، اور جو چاہے اپنے لیے جو ہے آخرت کا سامان خرید لے، اور آخرت میں جو ہے یعنی کہ جو چاہے اپنی آخرت کی تباہی کا وہ سامان لے لے اور آخرت میں برباد ہو جائے۔ خیر اور شر دونوں بھی آپ کے سامنے کھلے ہیں۔ وَتَبَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ مکمل ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت کا جو ہے یہ نظام مکمل ہو جائے گا، یہ بات پوری ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں انسانوں اور جنوں سے جو ہے اس جہنم کو بھرنے والا ہے، انسانوں کو اور جنات کو اس جہنم میں جو ہے بھر کر کے جو ہے یعنی جہنم میں جو ہے ڈالنے والا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کثیر تعداد میں لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، اکثر لوگ جو ہے غلط راستے پہ جائیں گے، بہت کم لوگ ہوں گے جو حق کے راستے پر اور قرآن و سنت اور سلف صالحین کے راستے پر ہوں گے۔ اب یہاں پر میں آپ کی خدمت میں شیخ محترم نے جو کتاب کے مؤلف ہے شیخ عبداللہ بن صالح العبیلان، اس کتاب کو ختم کرنے سے پہلے چند بہت اہم ترین نصیحتوں کو جو ہے رکھا ہے، تاکہ انسان سلف صالحین کے عقیدے پر اور ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا اس کا جو ہے کردار اور اچھا سا جو ہے اس کا عمل رہے۔ انہوں نے بہت ہی پیاری قیمتی نصیحتوں کو رکھا، جس کا مختصر طور پہ میں کتاب ہی سے آپ کو پڑھ کر کے جو ہے ان نصیحتوں کو آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، اور یہ بہت اہم ترین نصیحتیں ہیں جسے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ غور سے سنیں، سیکھیں اور اس پر جو ہے عمل کرنے کی بھی جو ہے کوشش کریں، اس پر جو ہے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب آتے ہیں پہلی نصیحت کی طرف۔ انہوں نے فرمایا اسی کا یا اخی احسن اللہ توفیقک ونفسی بتقوی اللہ، کہ اے میرے بھائی میں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی طرف بلاتا ہوں۔ فَإِنْ اتَّقَيْتَهُ كَفَاكَ كُلَّ حَبٍّ، کہ اگر اللہ کا تقوی تم اختیار کرو گے تو سارے کے سارے دنیا کے مصیبتوں کو جو ہے اللہ رب العزت تم سے دور کر دے گا۔ وَإِنِ اتَّقَيْتَ النَّاسَ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اگر اللہ کو چھوڑ کر کے تم لوگوں سے ڈرنے لگو گے اور لوگوں کا خوف تمہارے دل میں جو ہے طاری ہو جائے گا، تو ایسی صورتحال میں کیا ہوگا کہ لوگ تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچانے والے، اور اللہ کی عذاب اور اللہ کی پکڑ سے تم بچ نہیں سکتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کی آیت میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ہر وہ انسان جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے مخرج نکالتا ہے، ایگزٹ نکالتا ہے، اس کے لیے راستے کھولتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے اتنا جو ہے رزق عطا فرماتا ہے کہ اس کا حساب نہ رکھے، اس کا وہ حساب ہی نہیں کر سکتا، یعنی بے شمار اللہ رب العزت اسے جو ہے یعنی کہ رزق سے جو ہے نواز دے گا۔ یہ سورہ طلاق کی آیت ہے۔ پھر فرمایا وَأُوصِيكَ بِإِيثَارِ طَاعَةِ اللَّهِ، کہ اللہ کی ہم اطاعت کریں، اللہ کی جو ہے ہم اطاعت کریں اور اللہ کی جو ہے ہم بندگی کریں، اللہ کی اطاعت کریں اور اسی سے ہم جو ہے مدد مانگیں۔ وَاجْتِنَابِ مُخَالَفَتِهِ، اور اللہ کی مخالفت سے ہم بچیں۔ وَالْإِقْبَالُ بِالْكُلِّيَّةِ عَلَيْهِ، کہ مکمل طور پر ہم اللہ کے بندے بن جائیں اور اللہ کی طرف ہم راغب ہو جائیں۔ والرجوع فی کل ہم ونائبۃ الیہ، مصیبت کبھی آ کر کے ٹوٹ پڑے، پریشانی زندگی میں آ جائے تو مدد کس سے مانگنی ہے؟ صرف اللہ ہی سے مانگنی ہے، صرف اللہ ہی کو یاد کرنا ہے اپنی پریشانی اور اپنی مصیبت میں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ طلاق کی آیت ہے، اس میں فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو کوئی اللہ کا توکل اختیار کرے یا اللہ پہ توکل کرے، اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ دوسرے لوگوں پر اپنا دل لگائے بیٹھنا یا دوسروں سے مدد مانگنا یا دوسروں سے جو ہے امیدیں رکھنے سے زیادہ اللہ سے اسے امید رکھنا چاہیے، اور اللہ سے یہ امید رکھنا چاہیے کہ ہر مشکل کی جو ہے آسانی اللہ رب العزت کی طرف سے حاصل ہوگی۔ پھر فرمایا مال و اولاد کو اللہ سے دور ہونے کا سبب مت بنانا۔ فرمایا کہ کبھی بھی جو ہے مال اور اولاد کو اپنے آپ سے جو ہے اپنے آپ کو اللہ سے دور ہونے کا جو ہے سبب نہ بنانا، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو کہیں تمہارے اولاد اور تمہارا مال، تمہاری دولت، تمہاری شہرت تمہیں اللہ کی یاد سے تمہیں بھلا نہ دے، اللہ کی یاد سے تمہیں کہیں وہ دور نہ کر دے۔ تو پھر فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ لوگ خسارے اور گھاٹے والے لوگ ہیں، وہ لوگ جو ہے نقصان والے لوگ ہیں۔ یہ سورہ منافقون کی آیت ہے۔ پھر فرمایا وَيُقَرِّبُكَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ، کہ اللہ سے قریب جانے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بِقِرَاءَةِ كِتَابِهِ وَالتَّدَبُّرِ وَالْفِكْرِ وَالْفَهْمِ وَالتَّفَهُّمِ،
فیما خاطبک، فرمایا کہ جو کوئی اللہ کی کتاب سمجھنا چاہتا ہو، جو کوئی اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہو، سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی وہ تلاوت کرے اور اللہ کے احکام کو سمجھنے کی کوشش کرے، قرآن کی تدبر وہ کرنے کی کوشش کرے۔ پھر فرمایا واتباع سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی سنت پر مکمل طور پر عمل کرنا، ہر چھوٹی بڑی سنت کو ٹٹولنا اور اسے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنا، کیونکہ جو انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرتا ہے وہ انسان نبی کی ہر چھوٹی چھوٹی سنت کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اور ہمیشہ ڈرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے کبھی پیچھے نہ ہٹنا، کبھی بھی جو ہے منہ نہ موڑنا، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی خلاف ورزی کرتے ہو یا اس کی مخالفت کرتے ہو، ایسے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے کہ کہیں اللہ انہیں کوئی عظیم فتنے میں یا بہت بڑے عذاب میں نہ ڈال دے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَاقْتَدِي بِسِيَرِ السلف الصالح، کہ سلف صالحین کی سیرت پڑھنا اور اس پر اتباع ان کی کرنا، ان کی زندگیوں کو جاننا کہ کس طریقے سے ہمارے سلف صالحین رہے ہیں، اور سلف صالحین کون ہے؟ ہمارے صحابہ، تابعین اور اتباع تابعین، یہ جو سارے کے سارے ہیں یہ سب ہمارے سلف صالحین ہیں، ان کی زندگی کو سیکھنا، ان کی زندگی پر عمل کرنا یا ان کی زندگی کے طریقوں سے جو ہے سیکھ لینا، یہ چیز ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَعَوِّدْ نَفْسَكَ صُحْبَةَ الْأَخْيَارِ، کہ اچھے دوستوں کا اختیار کرنا، اچھے دوستوں کا اختیار کرنا، اپنی زندگی میں اچھے لوگوں کو اپنے ارد گرد رکھنا۔ فرمایا فَإِنَّهُ ثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال من تشبہ بقوم فهو منهم، جو کوئی جس کسی کی جو ہے پیروی کرتا ہے وہ ان میں سے شمار ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احب قوما فهو منهم، جو کوئی جس سے محبت کرتا ہے اللہ انہیں اسی میں شمار کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث جس میں فرمایا المرء مع من احب، یعنی فرمایا کہ انسان اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو اچھے لوگوں کے ساتھ تم رہو گے اور اچھے لوگوں سے محبت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں میں شمار کر دے گا۔ پھر فرمایا کہ دنیا داروں سے دوری اختیار کرنا، وَقْلُلْ مِنَ الدُّخُولِ عَلَى الْمُتْرِفِينَ أَبْنَاءَ الدُّنْيَا، کہ ان لوگوں سے دور رہنا جو ابناء دنیا ہے، یعنی دنیا کے بچے وہ ہیں یا دنیا کے پیچھے بھاگنے والے یا دنیا دار وہ لوگ ہیں، ایسے لوگوں سے تم دور رہنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ تمہیں اللہ سے دور کر دیں گے۔ وَعَلَيْكَ بِصُحْبَةِ الزُّهَّادِ فِي الدُّنْيَا، اور ایسے لوگوں سے صحبت کرنا جو دیندار ہو، ایسے لوگوں سے قریب رہنا۔ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو دیکھنے سے اللہ کی یاد آتی ہے، ان کو دیکھنے سے ہمیں بھی عبادت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ان کو دیکھنے سے کم ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے اور توبہ کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ لیکن گندے لوگوں کے ساتھ، دنیا داروں کے ساتھ، گنہگاروں کے ساتھ بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ مزید گناہ کرتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انظر الی من هو دونک ولا تنظر الی من هو فوقک، کہ اپنے نیچے سے نیچے لوگوں کو دیکھا کرو، اپنے سے یعنی اپنے نیچے لوگوں کو دیکھا کرو، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھا کرو۔ یہ دنیا کے معاملے میں ہے، یہ دنیا کے معاملے میں ہے کہ جب کبھی کوئی نیچے ہم سے ہو ان کو دیکھنے سے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا پڑتا ہے۔ بھائی میرے پاس یہ مصیبت تو نہیں، میں اتنی تکلیف میں تو نہیں گزار رہا ہوں اپنی زندگی، الحمدللہ میں تو خوشحالی میں ہوں۔ آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور اگر آپ اپنے سے اوپر والے سٹینڈرڈ کے لوگوں کو دیکھیں گے، آپ سے بہترین جو لائف سٹائل میں جی رہے ہو ان کو اگر آپ دیکھو گے تو آپ کو شکر کرنے کا موقع نہیں ملے گا، بلکہ جس نعمت میں آپ ہو اس نعمت کو بھی آپ چھوٹا سمجھنے لگو گے اور اس پہ شکر اللہ کا ادا کرنا چھوڑ دو گے، اس پر اللہ کا شکر آپ جو ہے ادا کرنا چھوڑ دو گے۔ پھر فرمایا کہ دنیا پر غم نہ کرنا، دنیا پر غم نہ کرنا، ولا تہتم بشیء من الدنیا، کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا کسی چیز کے لائق نہیں ہے، دنیا جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں، یہ دنیا زائل ہے۔ اگر اس دنیا کو ہم اپنا جو ہے سب سے بڑا غم بنا لیں گے، سب سے بڑی تکلیف بنا لیں گے تو انسان جو ہے اپنی آخرت کو گنوا دیتا ہے۔ دنیا میں چاہے کوئی چیز کیوں نہ ہو، کتنی بڑی سے بڑی پسندیدہ چیز کیوں نہ ہو، اس کے کھو جانے پر اتنا غم نہ کرنا کہ آخرت کو تم بھول بیٹھو، چاہے وہ مال ہو، اولاد ہو، کسی بھی قسم کی چیز ہو جسے اللہ رب العزت تم سے چھین لے یا تمہیں اس چیز سے محروم رکھے، تو اس چیز پر تم کبھی اتنا غم نہ کرنا کہ آخرت میں تم خسارے کے جو ہے سودا خسارے کا تم کر بیٹھو۔ اس کے بعد فرمایا وقت کی قدر کرنا،
فرمایا وطالب نفسک فی کل وقت بما هو اولی بک، کہ ہر وقت جو ہے وہی کام کرنا جو تمہارے لیے بہت زیادہ نفع بخش ہو، اس وقت وہی کام کرنا جو تمہارے لیے فائدے مند ہو۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی وقت کی قدر کرتے ہوئے ہمیشہ اس وقت میں اس کام میں اپنا وقت بتانا چاہیے جو تمہارے لیے اس وقت جو ہے فائدے مند ہو، اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے جن چیزوں سے تمہارا وقت جو ہے ضائع ہوتا ہو، جن چیزوں سے تمہارا وقت جو ہے ضائع ہوتا ہو۔ اور وقت جو ہے اس کی قدر اگر انسان نہیں کرتا تو اپنی زندگی کو انسان جو ہے ضائع کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا انہوں نے کہ وَاتْرُكْ مَا لَا يَعْنِيكَ مِنَ الْأَفْعَالِ، فضول چیزوں سے بچنا۔ وَاتْرُكْ مَا لَا يَعْنِيكَ، جو چیزیں تمہیں معنی نہیں رکھتے ہو، جو چیزیں تمہارے کوئی کام آنے والی نہیں ہو، ایسے چیزوں کو چھوڑ دینا۔ پھر چاہے وہ افعال ہو، کام ہو، یا اقوال ہو، ایسی باتیں ہو جو فضول کی ہو، یا حرکات ہو، یا سعی ہو، یا ایسے کوئی حرکات ہو، یا ایسی قسم کی محنت ہو جو تمہیں کوئی دنیا کا یا آخرت کا فائدہ نہیں پہنچانے والی، ایسی چیزوں کو تم چھوڑ دو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء، انسان کے بہترین دین پر ہونے کی دلیل یہ ہے ترکہ ما لا یعنیہ، وہ انسان ایسی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جو کہ اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی ہو، یا وہ چیزیں جو اس کی کوئی معنی نہیں رکھتے ہو۔ فضول چیزوں سے جو ہے وہ پرہیز کرتا ہے، فضول چیزوں سے وہ پرہیز کرتا ہے۔ وَالْزَمِ الْإِخْلَاصَ فِي جَمِيعِ أَفْعَالِكَ، فرمائے کہ جو ہے اخلاص کو اپنا شیوا بنا لو، ہر چیز میں اخلاص کو جو ہے اپنا شیوا بنا لو، اور اپنے گناہوں کو یاد رکھو، اپنے گناہوں کو جو ہے یاد رکھو کہ کس طریقے سے جو ہے گناہ کرنے سے انسان اللہ سے دور ہوتا ہے۔ گناہ کو یاد کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اسے توبہ کرنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ انسان اگر اپنے گناہوں کو یاد نہیں رکھتا تو ممکن ہے کہ انسان ایسے ہی گناہ کرتا کرتا اس دنیا کو چھوڑ دے اور اسے توبہ کرنے کی توفیق حاصل نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا والدین کی اطاعت کرنا، وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ، کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ کے شکر ادا کرنے کے بعد والدین کا شکر ادا کرنا، اس کا جو ہے سورہ لقمان میں ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون ہے جو حقدار ہے میرے حسن سلوک کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تمہاری ماں تم سے سب سے زیادہ حقدار ہے کہ وہ تم اس سے جو ہے بہت بہترین سلوک کرو۔ پھر سے پوچھا ثم من، کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ پھر کہا ثم من، کون اس کے بعد؟ تو فرمایا تمہاری ماں۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو دہرایا۔ پھر پوچھا چوتھی بار کہ اس کے بعد میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو فرمایا کہ اباک ثم الاقرب فالاقرب، پھر اس کے بعد والد کا درجہ آتا ہے، اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ قریب ہو، سب سے زیادہ جو ہے جو قریب ہو اس کے تعلق سے جو ہے بیان کیا گیا کہ آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہو ان کے ساتھ آپ کو اپنا جو ہے رشتہ جوڑے رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے اخلاق کو عمدہ اخلاق رکھنا، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اور اپنے جو ہے جو کوئی بھی آپ کے ساتھ رہتے ہو، اپنے ارد گرد رہتے ہو، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے جو ہے پیش آنا، یہ ہمارے دین کے اہم ترین اصولوں میں سے ایک جو ہے اصول ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جو ہے اپنے رشتہ داروں اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے پڑوسیوں کا جو ہے اکرام کرنا، اپنے اخلاق کی اصلاح کرتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کی جو ہے اور اپنے پڑوسیوں کا جو ہے اکرام کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ بھی بہت اہم ترین اصول ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو کوئی مدد مانگتا ہو اس کی مدد جو ہے تم کرنا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، یا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے تعلق سے فإن اللہ فی عون العبد ما كان العبد في عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جو بندہ دوسروں کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یعنی آپ دوسروں کی مدد کرتے رہے، اللہ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کی زندگی کے مسائل آسان کر دے گا۔ پھر فرمایا انہوں نے کہ معافی مانگنے پر معاف کر دینا، معافی کوئی آپ سے مانگتا ہو تو اسے معاف کر دینا، جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کسی بھی قسم کا جو ہے کسی بھی قسم کا عقاب یا تم پر کسی بھی چیز کی سزا نہیں دی جائے گی، اور کوئی ملامت تم پر نہیں کی جائے گی۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کر دے، اللہ تمہاری جو ہے گناہوں کو اللہ جو ہے معاف کر دے۔ انہوں نے دعا دی تھی اور اپنے بھائیوں کو جو ہے معاف کر دیا تھا۔ پھر فرمایا کہ مسلمانوں پر ستر کرنا، مسلمانوں کی جو خامیاں ہیں، مسلمان کے جو گناہ ہیں، اپنے بھائیوں اور بہنوں میں جو کچھ بھی خامیاں پائی جاتی ہیں اسے چھپانا اور اسے جو ہے لوگوں کے سامنے لانا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے اس چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی غلطی کو جو ہے منظر عام پہ آپ لے کر کے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ستر عورت اخیہ،
المسلم ستر اللہ عورتہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو کوئی انسان اپنے مسلمان بھائی کی ستر پوشی کرتا ہے یا ان کی جو خابیاں ہیں اسے چھپاتا ہے، اللہ رب العزت اسے دنیا و آخرت میں اس کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے۔ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا میں ہم جو کچھ بھی غلطیاں کرتے ہو، ہماری جو کچھ بھی خامیاں ہو، اسے لوگوں سے چھپا دیتا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ آخرت میں چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ برائی کو اچھائی سے سامنا کرنا، جو کوئی آپ سے برا معاملہ کرتا ہو اس سے اچھے سے جو ہے پیش آنا، وقابل القطیعۃ بالصلہ، کہ جو کوئی آپ سے رشتہ توڑتا ہو اسے آپ رشتہ جوڑے، والاساءۃ بالاحسان، جو کوئی آپ سے برا معاملہ کرتا ہو، یہ برائی آپ سے جو ہے برائی سے پیش آتا ہو، اس کے ساتھ آپ احسان سے پیش آئے، اچھے اخلاق سے آپ پیش آئے، والظلم بالصبر، اور کوئی آپ پہ ظلم کرتا ہو تو آپ صبر سے پیش کرے، والغفران، اور ایسے انسان کو معاف کر دے جو آپ پہ زیادتی کرتا ہو۔ تو ایسا کرنے سے جو ہے انسان جو ہے کامیاب ہو جاتا ہے۔ وَاجْتَنِبِ الْحَسَدَ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا، حسد سے بچنا، دنیاوی امور میں حسد سے بچنا۔ اور حسد کسے کہتے ہیں؟ جب آپ کبھی کسی اپنے بھائی کے پاس کوئی نعمت دیکھتے ہو تو آپ کے دل میں جلن سی پیدا ہوتی ہے، اور آپ کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس بھائی سے وہ نعمت چھین لی جائے، اسے کہتے ہیں حسد۔ تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تحاسدوا، کہ آپس میں مسلمانوں کو یہ جائز نہیں کہ وہ ایک دوسرے سے حسد کرے، ایک دوسرے سے حسد کرے۔ پھر اس کے بعد فرمایا بڑوں کا احترام کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، کہ ہم میں سے ایسا انسان ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے بڑوں کا احترام نہ کرے اور اپنے چھوٹوں کو جو ہے شفقت سے ان سے پیش نہ آئے، اور اپنے بڑوں کا احترام اور ان کی تقدیر نہ کرے۔ تو یہ ضروری ہے کہ جو آپ سے بڑے ہوں اور جو بوڑھے ہوں ان کا آپ احترام کریں، اور جو آپ سے چھوٹے ہو یا جو بچے ہو ان پر آپ نرمی سے پیش آئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا والزم الحیا، کہ حیا پر قائم رہنا، شرم و حیا، یعنی جو ہے شرمانا اور حیا کا جو ہے اختیار کرنا، یہ شریعت کے بہت اہم ترین اصولوں میں سے ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا الحیاء من الایمان، کہ حیا اور شرم جو ہے ایمان میں سے ہے۔ لوگوں سے شرمانا، کسی بھی قسم کی جو ہے بے شرمی سے نہ پیش آنا یا بے شرم اعمال نہ کرنا، اور شرم و حیا کو جو ہے اپنا زینت اور اپنا جو ہے زیور بنائے رکھنا، یہ چیز جو ہے مطالب ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بھی کہہ دیا الحیاء خیر کلہ، ہر قسم کی جو حیا ہے اور شرم ہے یہ سب کی سب خیر ہے۔ لوگوں سے شرمانا اور یعنی لوگوں کا لحاظ رکھنا، اور جو ہے شرم و حیا کا لباس جو ہے اپنے آپ پر ڈالے رکھنا، یہ جو ہے بہت خیر کا عمل ہے۔ فرمایا پھر فقیروں اور مسکینوں پر رحم کرنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیں رغبت دلائی، یعنی اس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ ہم فقیروں اور مسکینوں کے ساتھ حسن معاملہ کریں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ ایسے لوگوں کو کبھی تم نہ ٹھکرانا جو اللہ کے لیے آپ سے کچھ اللہ کی عبادت وہ کرتے ہو، اور وہ لوگ آپ سے کسی قسم کی مدد مانگتے ہو تو ان سے آپ جو ہے حسن سلوک کا پیش کریں، حسن سلوک آپ ان کے ساتھ کریں گے۔ پھر فرمایا کہ جب کبھی آپ کوئی چیز یعنی مشورہ کسی سے آپ کر لو اور کسی چیز کا آپ ارادہ کر لو تو اللہ پر توکل کرنا، وتوکل علی اللہ، کہ اللہ پر آپ توکل کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہ آل عمران میں سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ اگر آپ کسی چیز کا ارادہ کر لیں اور آپ نے مشورہ کر لیا ہو تو اللہ پر توکل کرے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھے۔ اور اللہ پہ جو شخص توکل کرتا ہے تو انسان کبھی جو ہے نقصان کا سودا اس کا نہیں ہوتا، ہمیشہ وہ جو ہے کامیاب ہوتا ہے۔ پھر فرمایا انہوں نے کہ اپنے آپ کو جھوٹ، غیبت اور بہتان سے بچاؤ۔ وَصُنْ نَفْسَكَ وَسَمْعَكَ مِنَ الْإِسْتِمَاعِ إِلَى الْكَذِبِ، جھوٹ سے اپنے کان کو اور اپنے نفس کو جو بچاؤ۔ وَالْغِیبَةِ، لوگوں کی غیبت کرنا، لوگوں کی چغلی کرنا۔ وَالْبُہْتان، بہتان تراشی کرنا، لوگوں پہ جھوٹا الزام لگانا۔ اور فضول سے بھی بچنا جو ہے یہ ضروری ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں، جو کچھ بھی ہم سنتے ہیں، اس کا ہمیں حساب آخرت میں دینا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وَاجْتَنِبْ أَكْلَ الْحَرَامِ وَالشُّبُهَاتِ، کہ حرام سے بچنا، اور خصوصی طور پر تنہائیوں میں جو حرام کام کیا جاتا ہے یا تنہائیوں میں جو نافرمانی کی جاتی ہے، ایسے اعمال سے جو ہے بچنا، کیونکہ تنہائی میں سوائے اللہ کے انسان کو کوئی نہیں دیکھتا۔ تو ایسی حالت میں اللہ سے جو ہے ڈرنا یہ بہت اہم ترین ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں میں جو ہے گناہیں کرتے ہیں لوگوں کے ڈر سے، اگر وہ تنہا ہو جاتے ہیں تو وہ
اللہ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں. لیکن وہ شخص جو اکیلے میں بھی اللہ کی تنہائی یعنی تنہائی کی حالت میں بھی اللہ کی جو ہے وہ اللہ کا خوف برقرار رکھتا ہے اور خلوت میں بھی جو ہے اللہ کا خوف اپنے دل میں یعنی جاگے رکھتا ہے, ایسا انسان سچا ایمان والا انسان ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے رہنا اور زیادہ نہ ہنسنا. فرمایا کہ جو ہے کہ انسان اللہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, یقول اللہ تعالی بل شغلہ ذکری عن مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین. فرمایا کہ جو ہے جو شخص, یہ ایک روایت ہے, صحیح روایت ہے, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول کر دیتا ہے تو اللہ اسے ان چیزوں سے نوازتا ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہو, اور سارے لوگوں سے زیادہ اسے جو ہے نواز دیتا ہے. جو کچھ بھی لوگ مانگتے ہیں ان کے مانگنے والوں سے زیادہ اللہ ان لوگوں کو دیتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہو. تو اللہ سے جو ہے مانگنے سے زیادہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کا وہ ذکر کرے, کیونکہ ذکر کرنے سے اللہ رب العزت ہماری تمناؤں کو پوری کر دیتا ہے. اور پھر فرمایا کہ کثرت ضحک سے بچنا ہے, زیادہ نہیں ہنسنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت الضحک تبیت القلب, کہ زیادہ ہنسنے سے جو ہے انسان کا دل بردہ ہو جاتا ہے, انسان کا جو دل ہے وہ بردہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ آخرت کو نہ بھولنا اور لوگوں کو اچھی نصیحت کرنا, آخرت کو اپنی زندگی کا نصب العین بنانا, اور کبھی بھی جو ہے آخرت کو اپنے ذہن سے آخرت سے غافل نہ ہونا, آخرت سے کبھی بھی جو ہے غافل نہ ہونا. کیونکہ اگر انسان آخرت سے غافل ہو جائے تو وہ دنیا میں ڈوب جاتا ہے, اور اگر جو انسان دنیا میں ڈوب جائے تو ایسا انسان ہلاک و برباد ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں کی نصیحت کرنا, وہ اکثر نصیحت الخلق, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبایعت کی علی النصح لکل مسلم, ہر مسلمان کو میں اچھی نصیحت پیش کروں, بھائیوں کے ساتھ اچھے سے پیش آنا. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کو نصیحت کی ضرورت ہے تو اسے نصیحت کرنا, کسی کو گائیڈنس کی ضرورت ہے تو اسے گائیڈ کرنا, یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. اور یہ ان کی آخری نصیحت تھی جس سے انہوں نے اس کتاب کو مکمل کیا. تمت هذه الرسالہ, یہ رسالہ جو انہوں نے لکھا ہے, یہی میسج جو انہوں نے جمع کیا ہے وہ مکمل ہوا. تو الحمدللہ رب العالمین, اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں جو اہم ترین باتیں آئی ہیں اسے ہم نے سیکھنے اور سمجھنے کا جو ہے ہم نے کوشش کی, اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے, سیکھا ہے, سمجھا ہے, اسے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بسا دے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی دے کہ ہم ایمان پر, تقوی پر اور خیر پر جو ہے رہے, اور ہر قسم کی برائی, ہر قسم کے کفر, شرک, نفاق اور ہر قسم کی دلی بیماری سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے اس سلفی منہج پر جس پر انبیاء کے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تابعین اور اتباع تابعین رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر جو ہے ثابت قدم رکھے, اور اسی سے جو ہے انشاءاللہ میں اپنا درس ختم کرتا ہوں. آمین یا رب العالمین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.